Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our last class, lecture 14, we have started discussing the fundamental human rights in Islam, and likewise we have discussed the types of rights which Islam has awarded to some human beings. There are two types of these rights. Number one, the general human rights which Islam has awarded to all the human beings, whether they are attributing any different race, color or generation. And then we have started discussing the rights which Islam has specially awarded to some important or some specific or particular group. In these rights we have discussed the rights of women, and the last right which we have discussed, that was about the rights which Islam has awarded to particular people. And in last class we have discussed the rights of women as to protect his chastity. This is a very important right which Islam has awarded to all the women regarding their respect and protection. And today we are going to discuss the fundamental human rights regarding the second type, the rights which Islam has awarded specially to some human beings, and these are the rights just for them, not for others. So this is our lecture number 15, and in this lecture we will discuss these important main points. Number one, the rights of parents. The rights of parents according to Quran, according to Hadith. The story of three persons: great sin, no paradise for disobedience after the death of parents, an exception when we cannot obey them. And likewise we will discuss the rights of children, which are the reciprocal of the rights or the responsibilities of parents in Quran: right to be fed, clothed and protect, right to educate, psychological needs, equality in parental attitude. First of all, the rights of parents in Islam. The parents, they have a very vital and they have a very important role in building up the children or the nation or the new generation. And Islam recognizes family as a very strong and as a very basic unit of the society. इस्लाम मुआशरे की बुनियाद एक घर से शुरू करता है, चुनांचे इस्लाम घर को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। और जहाँ इस्लाम हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, उसके साथ साथ इस्लाम वालिदैन के हुकूक और उनकी जिम्मेदारियों पर भी बहुत ज़्यादा रोशनी डालता है और उनसे रोशनास कराता है. And this is very important. Why? Because the social stability of the society, and number two, to maintain the basic unit of society, that is the home. So if there is some confusion or if there is some disturbance in the very basic unit of the society, the whole society will feel disturbed, and the impact of this disturbance will remain and it will be shown off on all the aspects of the society. अगर बच्चे की तरबियत घर से ही नहीं सही होगी या घर में ही उसकी तरबियत में कुछ कमी होगी, तो ये उसकी जो शख्सियत पर उसके जो असरात होंगे, उसका उसके ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में जहाँ जहाँ वो जो किरदार अदा करता है उसमें उसका असर नज़र आएगा. And it is a very important and noteworthy thing that the rights of parents and the responsibility of children are reciprocal.
or the rights of one person are the obligations of other person, and the obligations of one person are the rights of other person. So if there is a balance between the obligations and the responsibilities, now there will be no disturbance in any aspect. But if there is disturbance in obeying the rights or in following the duties, then there will be the disturbance in the opposite side also. Or we can say that the rights of parents and the obligations of children are the two sides of a coin. اگر والدین اپنے فرائض کو ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں نے والدین کے حقوق ادا کیے ہیں، اور اگر بچے والدین کے حقوق ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے برعکس بھی معاملہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو دونوں طرف ڈسٹربنس اور دونوں طرف انتشار واقع ہوگا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد وہ ذات جس کا انسان کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد ہے، یا وہ ذات جس نے انسان کو انیومریبل انکاؤنٹیبل فیورز دی ہیں، دے آر دا پیرنٹس آف اے ہیومن بینگ. یہ وہ ذات ہے جس کی محبت انسان کے لیے بے لوث ہوگی، بے غرض ہوگی. اور والدین ہمیشہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی سوچ کے اور بغیر کسی عوض کے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. اینڈ دس از اے ویری instinctive nature of parents that the love of children is born in their hearts. کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اولاد دیتا ہے تو اس اولاد کی محبت بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور وہ بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو پالتے پوستے ہیں. چنانچہ والدین کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد والدین انسان کے بہترین سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. اور انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن صرف اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے. اور والدین کا شکر یا والدین کا شکریہ انسان ان کی خدمت کر کے بھی کر سکتا ہے، لیکن دراصل انہوں نے انسان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اتنی فیورز کی ہیں اور اتنی مہربانیاں، ہمدردی اور محبت سے ان کو پالا پوسا ہے کہ جس مقابلے میں انہوں نے اولاد کی خدمت کی ہے، اس مقابلے کے طور پر ان کی نیکیوں کو ری پے کرنا، اس کا بدلہ دینا ممکن نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مقامات پہ والدین کی اس نیکی کا اور والدین کی اس خدمت کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد جس چیز کو سب سے بڑی نیکی شمار کیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And your Lord has ordained that you shall worship none except him and shall do your parents a good turn.
verse number 24 سورہ نمبر 17. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تمہارے رب نے یہ تمہیں حکم دیا ہے, تم پر یہ لازم قرار دیا ہے, اللہ تعبدو الا ایاہ, کہ تم اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو, بھلائی کرو, اچھا سلوک کرو. And what does this good turn mean? اس good turn یا اچھا بدلہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ It means obeying and respecting them. والدین کی اطاعت کرنا اور ان کی رسپیکٹ, ان کا احترام کرنا. To speak softly, to avoid harsh words, and to respect them in each and every sphere of life and in each terms as a human being can. In another place Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah has ordained for you that you worship none but Him and to be kind to our parents, and if anyone or both of them reach old age, do not say a word of contentment or repel them, but address them with honor and speak to them with kindness, and lower your wing of humility and pray to Allah. My Lord bless them as they have cherished me in childhood. And this is a very prominent and this is a very famous prayer of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is used also in Quran. رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے اللہ میرے دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں تکالیف اور مشاکل برداشت کرتے ہوئے پالا. اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور ہمدردی اور مہربانی کا سلوک کرے, اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے اور اپنے کندھے کو ان کی خدمت کے لیے جھکائے رکھے اور ان کے ساتھ احترام اور نرمی کے الفاظ سے بلائے, اور ان کے لیے یہ دعا کرے کہ اے اللہ, او مائی لارڈ bless them as they have cherished me in childhood, اور اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مشاکل اور تکلیف برداشت کرتے ہوئے مجھے پالا. This is verse number 28 and 29, سورہ نمبر 17, سورہ بنی اسرائیل. In another verse of Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala says, respect the womb that bore you. اس رحم مادر کی قدر کرو جس نے تمہیں پالا ہے. This is verse number 1, Surah number 4. In another place in Surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala says, you have to be kind to your parents. تمہیں اپنے والدین کے ساتھ مہربان اور نیک دل ہی ہونا چاہیے. In another place in Surah Al-Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala says, we have enjoined on the human beings to be kind to his parents. اور ہم نے انسان کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. In travail upon travail did their mother bore them. مشکل اور کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. And in years twain was their weaning. اور 2 سال تک اس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا. This is verse number 14, Surah number 31, Surah Luqman. And in other verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, we have enjoined on the human beings to be kind to his parents. In pain did their mother bore them, and in pain did she give them birth. Surah number
46 verse number 15 سورہ احقاف کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں ایک ماں کی ان مشاکل اور تکالیف کا ذکر کیا ہے جس کو برداشت کرتے ہوئے اس نے ایک بچے کو پیدا کیا. اور اسی طرح کی بہت ساری دوسری آیات قرآن میں آتی ہیں جس میں کہیں تو صرف ماں کے ساتھ اور کہیں دونوں والدین کے ساتھ اچھے اور بہترین سلوک کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس ماں کے درجے کو اتنا بلند کیا ہے جس نے اتنی تکالیف اور مشاکل پیدا کرنے کے بعد ایک بچے کو جنم دیا اور اس کے بعد صبح و شام دن رات اس بچے کی پرورش کی, اس کی تربیت کی اور اس کے بعد اس کو کسی مقام تک پہنچایا. چنانچہ اسلام کی روح سے یا دین کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کبھی بھی والدین اور خاص طور پہ ماں کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا جس حقوق کو اس کو ادا کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے اور دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں اسے ملیں اور پھر ان کی خدمت کے ذریعے وہ جنت حاصل کر لے تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, ایک بہت بڑا اکرام ہے. لیکن وہ ان نیکیوں کا, ان بھلائیوں کا, ان خدمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتا جس کو اس کے والدین نے اس کے لیے قربان کیا. And according to hadith, there are different ahadith in which Prophet Muslim has mentioned the status of parents in Islam. For example, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. He said, who requires the maximum love and respect and my companionship in this world. کہ میرے اچھے اور بہترین سلوک کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار اس دنیا میں کون ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر وہ شخص دوسری دفعہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تمہاری ماں. تیسری دفعہ بھی جب اس شخص نے یہی سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اور چوتھی دفعہ جب وہ شخص آیا اور اس نے یہی سوال کیا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا باپ. یعنی والدین دونوں ہی بچے کی پرورش میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن جتنا اہم کردار ایک ماں کا ہے اتنا اہم کردار ایک باپ کا نہیں ہے. اگرچہ باپ پہ بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹیز لاگو کی ہیں اور بہت سارے فرائض اس کو ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن اس کا مین والد کا مین کام کیا ہے؟ بچے کو پروٹیکٹ کرنا اور بچے کی فزیکل اور مٹیریل ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کو پورا کرنا. لیکن ایک بچے کی تربیت میں جس ایموشن, جس افیکشن, جس لو اور جس سمپتھیٹک فیلنگز کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ماں کے اندر رکھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دو ایسے بچوں کو دیکھیں, ایک کی پرورش اس کی ماں نے کی ہے اور ایک کی پرورش اس کے باپ نے کی ہے, تو دونوں بچوں کی پرسنالٹیز میں واضح فرق محسوس ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا گھر رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی پرورش کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ صرف بچوں کو پالنا, اگرچہ یہ کہنے میں بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن اگر اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے تو یہ بہت مشکل اور بڑی ٹف قسم کی رسپانسبلٹی ہے بچوں کی پرورش کرنا اور بچوں کو کسی قابل بنانا اور بچوں کو معاشرے کا ایک اہم اور صحت مند فرد بنانا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایسی خوبیاں, ایسے ایٹریبیوٹس اور ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ایک بچے کی پرورش میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں.
اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے اندر نہیں رکھی. چنانچہ اس کا عوض، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 درجے ماں کو باپ کے درجے پر فضیلت حاصل ہے. یعنی ماں کا حق باپ کے حق سے بہت ہی زیادہ ہے. اور اسی طرح بہت ساری دوسری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور خاص طور پر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح ایک مشہور سینگ بھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. چنانچہ ہمیں والدین چاہے وہ ماں ہو اور چاہے وہ باپ ہو، دونوں ہی کی طرف حسن سلوک سے کام لینا چاہیے. اسٹوری آف 3 persons، 3 لوگوں کی مشہور ایک کہانی ہے جو بہت ساری کتابوں میں ذکر کی گئی ہے کہ 3 انسان تھے، وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ راستے میں انہیں بہت ساری مشاکل پیش آئیں اور بارش اور آندھی اور طوفان شروع ہو گیا، یہاں تک کہ انہیں اس سے بچنے کے لیے کسی غار میں پناہ لینی پڑی. اور جیسے ہی وہ اس غار میں گئے، غار کے منہ پر ایک بڑا سا مٹی اور پتھر کا تودا آ کے گرا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا. اب تینوں لوگوں نے بہت کوشش کی اور بہت محنت کی کہ وہ اس غار سے باہر نکل سکیں، اور غار سے باہر نکلنے کے لیے انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ ساتھ اس پتھر کو سرکانے کی بھی کوشش کی، لیکن سب بے سود ثابت ہوا. یہاں تک کہ ہر تینوں انسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کسی ایک ایسی نیکی کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس غار سے نجات کا کوئی رستہ بنا دے. چنانچہ سب لوگوں نے ایک نیکی کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے اہم جو شخص تھا جس نے اپنی نیکی کا ذکر کیا، اس نے یہ بتایا کہ میں ایک چراواہا ہوں اور میں دن بھر بکریاں چراتا ہوں اور رات کو اپنے گھر جاتا ہوں. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میری ماں نے میرے سے دودھ کا گلاس مانگا، اور میں اس بات کا عادی تھا کہ جب بھی بکریاں گھر لے کے جاتا، سب سے پہلے اپنی ماں کو دودھ دیتا اور اپنے باپ کو، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا. چنانچہ ایک دن میری ماں نے مجھ سے دودھ مانگا اور میں نے اسے دودھ دینا چاہا، یہاں تک کہ اس کو دودھ پیش کرنے سے پہلے میری والدہ سو گئیں. اور چونکہ وہ بہت بوڑھی تھیں، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جگانے سے یہ ان کی نیند میں کوئی خلل پیدا ہو. چنانچہ میں نے اپنے والدہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور ساری رات اس خیال سے ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ شاید وہ اب دودھ کا گلاس مانگ لیں. چنانچہ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ جب انہوں نے اس بندے نے اپنی اس نیکی کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اس غار کے دھانے سے پتھر کو سرکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ پتھر مکمل طور پر ہٹ گیا. چنانچہ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ نیکی، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک اگر انسان صرف اس نیت سے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا اجر ضرور دیں گے، اور یقیناً اس میں انسان کے لیے بھلائی اور بہتری ہے. گریٹ سن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا گناہ کہا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی. اور اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے صرف بڑا گناہ نہیں شمار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ کبیرہ
کی لسٹ میں شامل کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنی ذات کی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا The Prophet was asked about the great sins. He said, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا They are to join others in the worship with Allah. کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو. This is a great sin. Number 2, to be undutiful to one's parents. والدین کی نافرمانی کرنا. Number 3, to kill a person which Allah has forbidden to kill. کسی انسان کو قتل کرنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل سے منع فرمایا ہے. And number 4, to give a false witness. غلط گواہی دینا. This hadith is mentioned in Sahih Bukhari, hadith number 821, volume number 3. کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے that is the disobedience of the parents. والدین کی نافرمانی کرنا. And in other narration, Prophet Muhammad says, Shall I inform you of the biggest of the great sins? کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ They said, Yes. O Allah's Prophet. تو صحابہ کرام نے فرمایا جی اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیں. He said, to join partners in worship with Allah. اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا. And to be undutiful to one's parents. اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شامل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. This hadith is also mentioned in Sahih Bukhari, hadith number 290. And in another narration, Prophet Muhammad says, it is one of the greatest sins that a man should curse his parents. کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو لعنت اور ملامت کرے. It was asked by the people, O Allah's Prophet, how does a man curse his parents? یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اے اللہ کے نبی کوئی شخص اپنے والدین کو برا بھلا کہے؟ The Prophet said, the man abuses the fathers of another man and the later abuses the father of farmer and abuses his mother. کہ اگر تم کسی اور کے والدین کو برا بھلا کہو ان کو لعنت ملامت کرو تو وہ جواب میں تمہارے والدین کو اور تمہاری ماں باپ کو برا بھلا کہیں. یعنی اسلام نے والدین کا اس قدر احترام کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے والدین کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے اور آپ پر یہ واجب اور لازم ہے کہ آپ جیسے اپنے پیرنٹس کا جیسے اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں ان کا احترام اور ان کی عزت کرتے ہیں ان کا حکم بجا لاتے ہیں ویسے ہی احترام اور عزت آپ دوسروں کے والدین کے لیے بھی کریں. چنانچہ والدین کی نافرمانی اور ان کو برا بھلا کہنا یا ان کے حکم کی تابعداری نہ کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے. نو پیراڈائز فار ڈس اوبیڈینس. اور ایک جگہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹ ہم بی ہمبلڈ انٹو ڈسٹ. لیٹ ہم بی ہمبلڈ انٹو ڈسٹ. وہ شخص خاک آلود ہو جائے وہ شخص خاک آلود ہو جائے. اٹ واز سیڈ Allah's messenger who is he کہ کون شخص ایسا ہے جو خاک آلود ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he who sees either of his parents during their old age and he see both of them but he does not enter paradise. وہ جو اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے اس شخص کو وہ شخص خاک آلود ہو جائے یا وہ خاک میں لپٹا جائے. This is
This hadith is mentioned in Sahih Muslim, hadith number 1160. And in other narration, Prophet Muhammad says, he who casts up the favors he has done, he who is disobedient to parents, and he who is addicted to wine will not enter paradise. وہ شخص جو دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو، والدین کی نافرمانی کرے اور شراب کا عادی ہو، he will not enter in the paradise. یہ تین قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. چنانچہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کریں گے اور معروف کاموں میں ان کے حکم کی تابعداری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں رکھا. اینڈ آفٹر ڈیتھ this behavior of the children, it is not for the parents just in their life, but the parents demand good and respectable and a favorable attitude from children even after their death. اس اچھے اور سلوک کے حقدار والدین نہ صرف اپنی زندگی میں ہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی ہیں. This hadith is mentioned in Sunan Abi Dawud. The companions of Prophet Muhammad says that we were with the Prophet Muhammad, peace be upon him. A man of Banu Salama came to him and said, O Messenger of Allah, is there any kindness left that I can do to my parents after their death? کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا والدین کی وفات کے بعد کوئی میرے بیہیویئر میں یا میرے سلوک میں کوئی ایسی چیز ہے اچھی اور نیک جو میں اپنے والدین کے ساتھ کر سکوں؟ ہی ریپلائڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یس، جی ہاں، یو کین انووک بلیسنگز آن دیم، forgiveness for them. تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کر سکتے ہو اور ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہو. carry out their final instructions after their death. اور اگر انہوں نے کوئی زندگی میں وصیت کی ہو یا کوئی حکم دیا ہو تو ان کی وفات کے بعد اس کو پورا کرو. joint ties of relationship which are dependent on them. اور وہ رشتہ داری یا وہ تعلق اور صلہ رحمی جو ان پہ منحصر کرتی ہے، یا وہ رشتہ دار جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ رشتہ داری کو برقرار رکھو. اینڈ آنر دیئر فرینڈز. اور ان کے جو والدین کے جو فرینڈز ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ عزت اور احترام کا درجہ برقرار رکھو، ان کی عزت اور احترام کرو. چنانچہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا اور ان کے احکامات کو ان کی وفات کے بعد پورا کرنا اور ان کے رشتوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے. اور یہ ہماری وہ ڈیوٹی ہے جو ہم ان کے مرنے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ہم بیان کریں گے an exception when we cannot obey them. لیکن ان تمام صورتحال کے ساتھ ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں ہم والدین کی اگر وہ حکم دیں گے تو ان کی فرما برداری نہیں کریں گے. اینڈ دیٹ از کہ اگر ان میں سے کوئی دین پر عمل کرنے، کوئی نیکی کرنے یا بھلائی کے کاموں سے منع کریں گے تو اس کام میں، معروف کام میں یا نیکی کے کام میں ان کی اطاعت واجب اور لازم نہیں ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، But if they strive to make thee join in worship with me,
things of which you has no knowledge, obey them not. اور اگر تمہیں والدین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر حکم دیں یا تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کے بارے میں حکم دیں جس کو تم نہیں جانتے, obey them not, ان کی فرما برداری مت کرو. Yet bear them company in this life with justice, لیکن ان کے ساتھ پھر بھی انصاف اور برابری کا سلوک رکھو. and follow the way of those who turn to me in love, اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں. in the end the return of you all is to me, کیونکہ آخر میں سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. and I will tell you the truth of all that you did, اور وہ کام جو تم دنیا میں کرتے ہو اس کی سچائی اور حقیقت کیا ہے وہ آخرت میں تمہیں میں خود بتاؤں گا. This is verse number 15, surah number 31. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, we have enjoined on man kindness to parents. ہم نے اولاد پر والدین کی اطاعت اور فرمان برداری کو اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کو لازم قرار دے دیا ہے, فرض قرار دیا ہے. But if they strive to force you to join with me anything of which you has no knowledge, obey them not. لیکن اگر وہ تمہیں شرک کرنے پر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر کا حکم دیں اور یا کسی ایسی چیز کا حکم دیں جو دین میں درست نہیں ہے اور تم اس کو نہیں جانتے, you obey them not, ان کی پیروی مت کرو. you have to return to me and I will tell you the truth of all that you did, اور تم سب کا لوٹ کر آنا میری ہی طرف ہے اور میں تمہیں تمہارے اعمال کی سچائی اور حقیقت بتاؤں گا. This is verse number 8, surah number 29. چنانچہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے, اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں, امر بالمعروف کے کاموں میں تو والدین کی اطاعت کی جائے گی, اور وہ کام جو دین و شریعت میں معلوم ہیں ان میں تو والدین کی اطاعت کی جائے گی. لیکن فار ایگزامپل اگر والدین کہیں کہ بچے بیٹا آپ سوئے رہیں, نماز نہ پڑھیں, یا پھر کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں جو اسلام میں نہیں ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, کوئی بھی ایسا کام, کوئی بھی ایسا حکم جو والدین دیں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم پر لازم نہیں ہے, کیونکہ اسلام کا ایک جنرل اور ایک کامن رول ہے. وہ کیا ہے؟ لا طاعت فی معصیت الخالق, کہ خالق کی نافرمانی میں, خالق کی معصیت میں اور خالق کی نافرمانی میں کسی دوسری مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ فرمانبرداری جو ہے لازم نہیں ہے. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی اور معروف کاموں میں والدین کی بھی اطاعت کی جائے گی, لیکن معروف کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں اگر والدین منع کریں تو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری لازم نہیں ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے The rights of children in Islam. This is in fact the second side of a coin. Rights of parents are in fact the obligations of children, and the obligations of parents are the rights of children. والدین کے حقوق اولاد کے فرائض ہیں اور اولاد کے فرائض والدین کے حقوق ہیں. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر کا دوسرا رخ یا تصویر کا دوسرا پہلو ہے کہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں. نمبر 1 اور سب سے امپورٹنٹ چیز, what are the children? The children are, the word children stands for the entitled to
indisputable rights of rearing represents in promoting their religious orientations and ethical approach in order to be armed with both merits. چلڈرن کا جو ورڈ ہے وہ تمام اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جن کا والدین کے ساتھ خونی رشتہ ہے، چاہے وہ بیٹے ہوں اور چاہے بیٹیاں ہوں، چلڈرن کا لفظ ان دونوں کو شامل کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا every one of you is the protector and guardian and responsible for your wards and things under your care. کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کوئی محافظ ہے ان چیزوں کا جو اس کی نگرانی میں دی گئی ہیں. And a man is a guardian of his family members. اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنے فیملی ممبرز کا نگران ہے. اینڈ از اکاؤنٹیبل فار دوز پلیسڈ انڈر ہز چارج. اور وہ لوگ جو اس کی رعیت میں ہیں، جو اس کی نگرانی میں ہیں، ان کا ذمہ دار ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا او یو ہو بلیو سیو یور سیلوز اینڈ یور فیملیز فرام اے فائر whose fuel is men and stone. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ورس نمبر 6 سورہ نمبر 66 سورہ تحریم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. کہ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے کنبے یا اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تم میں سے ہر کوئی نگران اور محافظ ہے، اور ہر وہ انسان جس کی رعیت میں، جس کی نگرانی میں کچھ لوگوں کو دیا گیا ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے. چنانچہ والدین بھی بچوں کے کاموں میں اور بچوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کس لیے جواب دہ ہیں؟ اس لیے جواب دہ ہیں کہ انہوں نے کیا اس کی پرورش صحیح کی یا نہیں کی، اور کیا اس کی پرورش کے تمام جو ذمہ داریاں تھیں انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا یا نہیں. And children are in fact a trust which is put in the hands of parents. یہ ایک ایسی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو اس کا قوام اور نگران بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says in another verse and those who believe and whose families follow them in faith, to them shall we join their families, nor shall we deprive them of the fruit of aught of their works, yet is each individual in pledge for his deeds. Verse number 21 surah number 52 surah Tur. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ جو چیز اس کی نگرانی میں دی گئی ہے اس کی وجہ سے اور اس کے اعمال کی وجہ سے اور وہ کام جو وہ کرتے ہیں اس کے جواب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن سوال کرے گا. اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے نیکی، اس کے کاموں کا بہترین اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی نیکی یا اس کے نیک کام کے اجر سے قاصر نہیں رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ پورا دے گا. And it is mentioned in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, and those who believe and whose families follow them in faith, to them shall we join their families, nor shall we deprive them
of the fruit of aught of their works, yet is each individual in pledge for his deeds. Verse number 21, surah number 52. Allah subhanahu wa ta'ala says کہ ہر انسان جو ایمان لایا اور اس کی فیملی نے یا اس کے خاندان نے اس نیکی میں اور ایمان لانے میں اس کا اتباع کیا، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جنت میں اکٹھا کرے گا. Nor shall we deprive them of the fruit of their works. اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکی کا کام جو انہوں نے کیا ہے اس کے اجر سے محروم نہیں کرے گا. اور ہر انسان کو انفرادی طور پر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اور اس کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا نتیجہ اور صلہ دے گا. چنانچہ اسی طرح ایک حدیث میں جو صحیح مسلم میں بیان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے. چنانچہ اس کے اعمال میں صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا سلسلہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. نمبر 1 دیٹ از perpetual صدقہ، چیریٹی. وہ پیسہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اس کا اجر ہمیشہ اس کے لیے قائم اور باقی رہتا ہے. نمبر 2 some useful knowledge he leaves، کچھ فائدہ مند علم جو اس نے چھوڑا ہو. and a righteous person and a righteous son praying for him، اور نیک اولاد جو اس نے دنیا میں چھوڑی اور وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، تو یہ اس کا اجر یا اس کا صلہ جو ہے ان تینوں کاموں کا اس کے لیے ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا. Now there is a habit of some parents. They take great care of the materialistic needs and the requirements of children, but they don't bother about the needs or the psychological or the mental needs of the children. کچھ والدین ایسے ہیں جو بچوں کی مٹیریلسٹک ضروریات، وہ ضروریات جس کا تعلق پیسے سے ہے اور ویلتھ سے ہے، یا بچوں کے لیے پیسہ کمانے میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، لیکن وہ پرورش جس کا تعلق ان کے ذہن کے ساتھ ہے، ان کے دماغ کے ساتھ ہے، یا ان کی تربیت اور پرورش اس انداز میں نہیں کرتے جس انداز میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ یہ بچے کی پرسنالٹی میں، بچے کی شخصیت میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. چنانچہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف وہ بچوں کی خوراک، لباس اور ان چیزوں کا خیال رکھیں، بلکہ بچے کو ایک اچھا اور معاشرے کا صحت مند فرد بننے میں بھی اہم کردار ادا کریں. چنانچہ والدین میں والد کی ذمہ داری جہاں بچوں کو لباس، خوراک، نان و نفقہ اور ظاہری ضرورتیں پوری کرنا اور ان کے لیے پیسے کا بندوبست کرنا ہے، وہاں پر ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی فزیکل، مینٹل اور پرسنالٹی کی گروتھ میں اور پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں بچوں کے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. کیونکہ بچوں کو پالنے کے لیے اور بچوں کی تربیت کے لیے جس افیکشن، جس لو اور جن فیلنگز کی ضرورت ہے، they are attributed to a woman. So she can do or she can participate and she can do the best role she can play in the birth or in the growth of a children. Now the other right is the right to be fed, clothed and protect. Fed means بچوں کو کھانا کھلانا، بچوں کی جسمانی پرورش کرنا یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور خاص طور پر والد کی ذمہ داری ہے. اور ان کاموں میں ماں بچے کو یا بچوں کو دونوں کو یا پھر گھر والوں کو وہ ضروریات فراہم کر سکتی ہے جو بہت ضروری ہیں.
اور کلوتھ کا مطلب ہے بچوں کی لباس کا اور ہر وہ ضرورت جس کا تعلق ان کی ظاہری پرورش سے ہے اس کو پورا کرے. اینڈ دا ورڈ پروٹیکٹ مینس پروٹیکشن اگینسٹ فزیکل ایز ویل ایز مورل اینڈ انٹلیکچوئل ہارمز. وہ چیزیں جو بچے کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں, چاہے اس کا تعلق بچے کی ذات سے ہو, بچے کے دماغ سے ہو, بچے کے فزیکل نیڈ سے ہو, ان سے حفاظت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. اینڈ دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس ٹو سی دا مینٹل, فزیکل, parental growth of children in all the fields. Some people think that the love is not a very good thing in the growth of children. کہ بچوں کی پرورش میں محبت یا پیار یا ہمدردی اگر زیادہ ہو تو وہ ایک اہم کردار ادا نہیں کر سکتی, بلکہ اس کے مقابلے میں اگر بچوں کے ساتھ تھوڑا سا اسٹرکٹ رویہ رکھا جائے تو وہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بٹ دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. لیکن یہ درست نہیں ہے اس ایسپیکٹ سے, کیونکہ جو کام جو مقصد آپ محبت کے ذریعے بچوں کے ذریعے, بچوں پہ افیکشن شفقت کے ذریعے, اور جو چیز آپ ایک اچھی پرورش کے ذریعے اور محبت کے ذریعے ان سے کروا سکتے ہیں, جو پرورش کر سکتے ہیں, وہ اسٹرکٹنس اور یا پھر مار اور ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہو سکتی. چنانچہ والدین کا بیہیویئر ماڈریشن پہ مبنی ہونا چاہیے, جو لو, افیکشن اور لینینسی کے درمیان ہو. نہ تو بہت زیادہ اسٹرکٹنس ہو, اتنی اسٹرکٹنس کہ بچے والدین کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول میں نہ رہ سکیں اور اپنی کوئی بات شیئر نہ کر سکیں اور اپنے خیالات اور اپنی سوچ کا اظہار ہی نہ کر سکیں, اور نہ ہی اتنا لینینٹ ہونا چاہیے کہ بچے والدین کی کوئی پرواہ ہی نہ کریں, بچے والدین کو کچھ ہی نہ سمجھیں اور اپنے انٹرنل معاملات میں یا وہ معاملات جو ان کی ذاتی نوعیت کے ہیں ان سے والدین کو آگاہ ہی نہ کریں. چنانچہ والدین کا بیہیویئر, ان کا سلوک ان دونوں کے درمیانی راستے میں ہونا چاہیے. Then another right of children is the right to education. Education doesn't mean only the bookish knowledge. اس سے مراد صرف بکش نالج نہیں ہے, یا ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت کرنا, بچوں کو اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں بھیجنا تاکہ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں بھی علم رکھنے والے ہوں, دین کے معاملات کو جاننے والے ہوں اور دین کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہوں. چنانچہ ایجوکیشن کا تعلق نہ صرف بکش نالج سے ہے بلکہ ان کی اخلاقیات, ان کے کردار اور مورل اور ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ بھی ہے. چنانچہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نہ صرف ظاہری تعلیم دیں اور بچوں کو نہ صرف وہ ایجوکیشن دیں جس کا تعلق دنیا سے ہے, بلکہ وہ ایجوکیشن بھی دیں جن کا تعلق ان کی آخرت کے ساتھ ہے, جن کا تعلق ان کے ریلیجن کے ساتھ ہے, اور دین کے بارے میں بھی انہیں صحیح معلومات فراہم کریں تاکہ وہ بچے دین پر عمل کر کے ایک اچھے انسان بن سکیں. کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نالج تو چلیں, دنیا کا نالج تو پھر یہی رہ جائے گا, لیکن جس چیز کا تعلق بچوں کی دائمی کامیابی کے ساتھ ہے, بچوں کی ایور لاسٹنگ سکسیس کے ساتھ ہے, دیٹ ریلیٹس ٹو دا ریلیجن. اور اگر ایک بچہ اچھا انجینئر ہے اور ایک اچھا ڈاکٹر تو بن گیا ہے, لیکن ہی از ان ایجوکیٹڈ اباؤٹ ہز ریلیجن, ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ ہز ریلیجن, تو اس کے ظاہری نالج کا فائدہ ہو سکتا ہے, وہ اچھا گھر بنا لے, اس کو ظاہری فوائد بہت سارے ہو جائیں, لیکن ایور لاسٹنگ سکسیس وہ نہیں لے سکتا جب تک اس کو ریلیجن کا نالج نہیں ہوگا اور اس کی ریلیجیس گروتھ نہیں ہوئی ہوگی. چنانچہ ایجوکیشن کا تعلق ظاہری نالج سے بھی ہے
اور اس نالج سے بھی ہے کہ بچے کی گروتھ اس انداز میں کی جائے کہ وہ دین کو صحیح معنی میں جاننے والا اور دین پر عمل کرنے والا انسان بن سکے. جیسا اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا, اسلام نے اس پر اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ اس میں عورت اور مرد کو برابر قرار دیا ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے, دونوں پر لازم ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, He who provides good upbringing to 3 daughters shall go to paradise. A man asked, what if one has only 2 daughters? He also shall go to the paradise. Another man asked, and what if one has only 1 daughter? He too replied, the Prophet Muhammad, he too. Prophet replied, he too. کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور ان کو اچھی تربیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو ایک اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, اور ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی بھی ہوگی تو اس کے لیے بھی یہی ریوارڈ ہے, اس کے لیے بھی یہی بدلہ ہے. چنانچہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا, دین کی تعلیم دینا, یہاں تک کہ وہ دین پر اچھے عمل کرنے والے بن جائیں اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں, یہ ایک والدین کی ذمہ داری ہے. اور یہ تربیت سب سے پہلے ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ the children are the true aspects of their parents and especially the mother, کہ بچے اپنی ماں کا پرتو ہوتے ہیں. جیسی پرسنالٹی, جیسی باتیں اور جیسا کردار اور جو کیریکٹرسٹکس ایک ماں کے اندر ہیں, سیم کیریکٹرسٹکس اس کی اولاد میں بھی ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. چنانچہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہر طرح سے جو کام بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. The next one is the psychological needs. The needs are of 2 types. کچھ نیڈز ایسی ہیں جن کا تعلق مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ ہے, مٹیریلسٹک نیڈز ہیں. For example, to clothe, to eat, to drink, to rest. And there are some needs which are the psychological needs, that are the mental or the intellectual needs. چنانچہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کام جو بچے کی سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس ہیں یا بچے کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کریں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. He was used to ride his shoulders even during his prayers, کہ نماز کے دوران بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اکثر سوار ہو جاتے. And he was used to say salam to the children in streets. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے اور بچوں جو گلی میں موجود ہوتے ان کو ہمیشہ سلام کرتے. And play and cut jokes with them. Sometimes he would even kiss small children in the street. And there is a very famous event when a Bedouin came to the Prophet Muhammad and says, and he see that Prophet Muhammad is kissing the children. He said that I have 8 children and I have never kissed any one of them. Then Prophet Muhammad replied to him, what can I do if Allah has taken away love and compassion from your heart? کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بہت محبت اور پیار سے پیش آ رہے ہیں, ان کو چوم رہے ہیں. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے 8 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت اور افیکشن اور کمپیشن اور ہمدردی نکال لی ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. چنانچہ والدین کا رویہ
ایک ایسا ماڈریٹ رویہ ہونا چاہیے جو بچے کی سائیکولوجیکل نیڈز کو پورا کرے، اور یہ دیکھ کے ہی اندازہ لگا لیا جائے کہ اس بچے کو اب اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ رویہ ڈیزرو کرتا ہے. دین دا ایکویلٹی ان پیرنٹل ایٹیٹیوڈ، کہ والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ بچوں کی نیڈز کو پورا کریں، بچوں کی ضروریات کو پورا کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹل ایٹیٹیوڈ میں، ان کے رویے میں دونوں بچوں کے لیے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو اور چاہے بہت سارے بچے ہوں، ان سب کے لیے ایکویلٹی ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف افیکشن زیادہ ہو، کسی ایک کی طرف افیکشن کم ہو، کسی ایک کی طرف لینینسی کم ہو اور کسی ایک کی طرف لینینسی زیادہ ہو. فار ایگزامپل حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نعمان بن بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا that I have given this son of mine a slave. نعمان بن بشیر کے فادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے نعمان کو اپنے بچوں میں سے ایک خاص طور پر ایک سلیو دیا ہے، یعنی ایک نوکر دیا ہے جو اس کی خدمت کرے، اس کی مدد کرے اور اس کی ضروریات میں اس کا ساتھ دے. The Prophet said, have you given all your sons the like؟ کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو ایسی ہی سہولت فراہم کی ہے، یعنی تمام لوگوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ He replied in negative. اس نے کہا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک بیک یور گفٹ دین، پھر یہ جو گفٹ تم نے اپنے اس بیٹے کو دیا ہے، یہ جو اس کو خاص نوکر دیا ہے، وہ اس سے بھی لے لو، کیونکہ اس سے ایکویلٹی ان بیہیویئر نہیں رہے گی کہ اگر اس کو ایک نوکر دیا ہے تو تمام کو دیا جائے، اور اگر باقیوں کو نہیں دے سکتے تو اس سے بھی واپس لے لو. چنانچہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ بیہیویئر میں انجسٹس رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور ظلم جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے. چنانچہ انجسٹس اور پریفرنس چاہے وہ کسی بھی معنی میں بچے کو دی جائے، دیٹ از ناٹ گڈ. وہ والدین کے انجسٹ بیہیویئر کی روشن مثال ہے کہ بچوں کی طرف والدین کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ والدین کے حقوق، بچوں کے فرائض اور بچوں کے فرائض اور والدین کے حقوق پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، اور بچوں کو بھی جا بجا یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور والدین کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر، اپنے ایٹیٹیوڈ میں اور اپنی افیکشن میں کچھ ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے بچوں کے ایٹیٹیوڈ میں یا بچوں کی زندگی میں کچھ نیگیٹو ایسپیکٹ پیدا ہو، بلکہ ان کے درمیان ہمیشہ افیکشن اور ایک بہترین تعلق برقرار رکھیں. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نئی کلاس میں نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.